बिन्यामीन को तो गुलामी में लिया था, लेकिन ये तो बहुत बेहतरीन और उम्दा लिबास में नजर आ रहा है। 20 पैमाने, जाओ वसूल कर लो। 20 पैमाने। 5 अफराद हो, 15 सिक्के, जाओ वसूल कर लो। मेरे पास सिक्के नहीं हैं। कुछ और भी नहीं है? नहीं, जो कुछ था वो अब तक गंदुम की खरीदारी पर सर्फ कर दिया है। पहले भी बताया है कि जिनके पास गंदुम की कीमत अदा करने के लिए कुछ न हो वो सनद गुलामी पर दस्तखत करके गंदुम वसूल कर सकते हैं। हम अपनी तमाम उम्र या हुकूमत के गुलाम थे या माबद के, लेकिन आपका गुलाम होना तो बड़ी सादत है। सिर्फ तना आप ही नहीं है, इस वक्त तमाम मर्द में मिस्र जनाब युजारसीफ के गुलाम है। हमारे लिए ये गुलामी तो आजादी से कई बढ़कर है और हमें इस पर बड़ा फख्र है। मेरी ख्वाहिश है कि आप सब एक खुदा के बंदे बन जाएं और किसी गैर खुदा के बंदे न रहें। जनाब युजारसीफ, अब मेरे पास गंदुम के एवज देने को कुछ नहीं, क्या आप मुझे मुफ्त गंदुम इनायत फरमाएंगे? आली जनाब, इसका शुमार मिस्र के दौलतमंद तरीन अफराद में होता था। आप यूं कीजिए कि इसकी गुलामी के एवज इसे गंदुम दे दें। यानी मैं हुकूमत मिस्र का गुलाम बनूंगा तब मुझे मुफ्त गंदुम दी जाएगी? मेरा सब कुछ तो मुझसे ले लिया गया है, मेरा घर बार, मेरे बच्चे, मेरा मालो मता, मेरे गुलाम, मेरे बीवी बच्चे सब आपके गुलाम हैं। अब मुझसे और क्या चाहते हैं? मुझे तो कंगाली कर दिया है। क्या किसी ने मजबूर किया है आपको गंदुम खरीदने पर? हाँ, कहत ने, भूख ने। अगर गंदुम ना हो तो मैं तो हलाक ही हो जाऊं। जमाना फरावानी में आपने हुकूमती गोदामों में गंदुम जमा करवाई थी? नहीं, मैंने सोचा भी ना था कि कहत भी पड़ सकता है। बस तो आप अपनी जान की कीमत अदा कर रहे हैं। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। अगर गुलामी बुरी चीज है तो फिर क्यों जब आप खुद साहिब दौलत थे तो 20 गुलाम रखे हुए थे? मेरा दर्द यही तो है, मैं जिसके 20 गुलाम हुआ करते थे अब खुद कैसे गुलाम बन जाऊं? शायद इस तरह गुलामों के दर्द को ज्यादा बेहतर महसूस कर सकें। बहरहाल हम जबरन किसी को गुलामी में नहीं लेते। आली जनाब, मैं पहले इस शख्स का गुलाम हुआ करता था, इसने मुझ पे बहुत जुल्म ढाए हैं। कल तमाम मर्द में तेब्स माबदे आमून के सहन में जमा हो जाएं। उनमें से अक्सर को गुलामी में लेने का सबब मैं कल वहीं बताऊंगा। वो कल क्या खिताब करेंगे? मालूम नहीं। इस आदमी को मुफ्त गंदुम दे दें। किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। जी आली जनाब, बहुत बेहतर, इताअत होगी। गंदुम वसूल कर लो। क्या गुलामी के एवज? नहीं, आपको गंदुम मुफ्त दी जा रही है, ये जनाब युजारसीफ का हुक्म है। क्या ऐसे अजीम इंसान की गुलामी आजादी से बेहतर नहीं है? मिस्र में अब कोई भी चीज किसी की मिल्कियत नहीं रही, हत्ता कि आवाम भी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत बन चुके हैं। माबद आमून के तमाम खजाने भी हुकूमत मिस्र की तहवील में आ चुके हैं।
تمام سرمایہ دار طبقے اور صاحبان دولت و قدرت افراد بھی اپنی تمام دولت و قدرت گنوا چکے ہیں اور اب وہ دیگر عوام کے برابر ہو چکے ہیں۔ یکتا پرستی اور یکتا پرستوں کو بھی اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اس تمام دولت اور ان تمام غلاموں کا آپ کیا کریں گے؟ مصر کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کے وجود بابرکت کی بدولت ہے۔ اگر آج آخناتون صاحب قدرت ہے تو وہ آپ ہی کے مرہون منت ہے۔ آپ عزیز مصر اور صاحب اختیار ہیں، آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھیں۔ حتیٰ کہ سب کچھ بخش بھی دوں؟ یوزارسیف کو آخناتون اور اس کے بچوں پر بھی مکمل اختیار ہے۔ خداوند جناب آخناتون کو سلامت رکھے۔ بہت خوب، میں کل معبد میں تمام اہل طبس کے سامنے اپنے فیصلے کا اعلان کروں گا۔ آج بانو زلیخا کا معبود یکتا کے ساتھ خلوت نشینی کا 40واں روز ہے۔ کیا آپ بھی جناب یوزارسیف کی خواستگاری کو قبول کرنے کا وقت نہیں آیا؟ حکم دینے کا مکمل اختیار عزیز مصر کو حاصل ہے۔ اگر ان کا حکم ہوگا تو میں اس خلوت کو ترک کر دوں گی۔ نہیں، کسی قسم کا کوئی جبر نہیں، کیونکہ اگر مہر محبت ہی نہ ہو تو جبر بے سود ہے۔ کبھی میں خود سے کہتی ہوں کہ عشق حقیقی کے ہوتے ہوئے عشق مجازی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سوچتی ہوں کہ اگر عشق یوسف نہ ہوتا تو آج میں معبود حقیقی کی عاشق نہ ہوتی۔ میں نے یوسف سے اپنے معبود کی طرف سفر کیا ہے۔ یوسف کی محبت سے مجھے عشق حقیقی کا تجربہ ہوا ہے اور ایمان کے ذریعے معشوق حقیقی کو حاصل کیا۔ میں خود کو عشق یوسف کا مقروض سمجھتی ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس جیسے معشوق کے ہوتے ہوئے میں غیر کے عشق سے بے نیاز ہوں۔ یعنی بانو زلیخا کے دل کے کسی گوشے میں بھی جناب یوزارسیف کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ خداوند نے اپنی تمام در خوبصورتیوں اور عظمتوں سے کچھ اس طرح میرے وجود کو پر کیا ہے کہ اب کسی اور عشق کی گنجائش نہیں۔ تردد مت کیجیے بانو، جس عشق نے آپ کی معشوق حقیقی کی جانب ہدایت فرمائی ہے وہ مقدس ہے۔ عشق زمینی اور آسمانی کے مابین ایک ایسا قابل ستائش تعلق ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، مگر شرط یہ ہے کہ عشق مجازی آپ کو عشق حقیقی کی جانب سے غافل نہ کر دے۔ یہی تو ڈر ہے کہ کہیں میرا معبود میرا مواخذہ نہ کرے کہ ایک دل میں دو معشوق کیوں؟ آپ آزاد و مختار ہیں۔ میرا فرض تھا کہ اس مقدس رشتے کو قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی اقدام کروں، امید ہے غور فرمائیں گی۔ بانو، آپ جناب آخناتون اور مالک کو کیا جواب دیں گی؟ یوسف پیامبر خدا ہیں، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی محبت تو میرے دل میں ہو اور اس کے پیامبر کی محبت نہ ہو؟ نہیں، تو ہم امید رکھیں کہ بانو زلیخا نے عقل مندی کا ثبوت دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔
بنا میں خدا شروع کرتا ہوں جو نجات دہندہ اور روزی رساں ہے مردم مصر کا۔ ایک دن پیشن گوئیوں کی کتاب جناب پوتیفار کو میں پڑھ کر سنا رہا تھا۔ اس میں مصر کے مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ ایک روز وہ آئے گا کہ جب مصر میں لوگوں کے معیار الٹ جائیں گے، غنی محتاج کی جگہ لے لیں گے، امرا اپنے محلوں اور غلاموں سے محروم ہو جائیں گے، ثروت مند اور غریب افراد آپس میں جگہ تبدیل کر لیں گے، غلام اور ستم زدہ افراد آزاد ہو کر اپنے ہی ارباب اختیار کے مالک و مختار بن جائیں گے، اور اس وقت مصر میں خدائے آمون کی پرستش کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں درود پر جزار کی پیغمبر خدا، درود پر مددگار نجات دہندہ مصر، درود پر عزیز مصر، درود پر عزیز مصر، درود پر عزیز مصر۔ پوتیفار کی بڑی خواہش تھی کہ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن عمر نے ان سے وفا نہ کی، مگر آج آپ لوگ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ شاید مصر کے بہت سے بزرگوں کو یاد ہو کہ ایک دن اسی شہر تبس میں بردہ فروشوں کے بازار میں ایک چھوٹے سے بچے کو بطور غلام خریدنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ آج وہی غلام بچہ مالک و مختار ہے مردم مصر کا۔ ایک دن تھا کہ آپ سب یوزار سیف کے مالک و مختار بننے کے خواہش مند تھے، اور آج وہ آپ سب کے مالک و مختار ہیں۔ واقعی اس روز پوتیفار نے اس بچے کو خریدا تھا، اور آج اسی بچے نے ہم سب کو خرید لیا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو اسی روز اس بچے کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیتا۔ یہ سب نشانیاں ہیں اس فوق الارادہ اور اس قادر مطلق کے ارادے کی۔ لیکن مجھے آج تک نہ یوزار سیف دیگر صاحبان غلام جیسا لگا، اور نہ ہی مجھے کبھی احساس غلامی ہوا ہے۔ کون کہتا ہے یہ غلامی ہے؟ یہ غلامی تو ہمیں اس آزادی اور ارباب اختیار ہونے سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ آج آپ سب کو یہاں اس لیے جمع کیا ہے تاکہ آپ سب کو غلامی یوزار سیف اور حکومت مصر سے آزاد کرو، کیونکہ جو کوئی بھی خدا بند یکتا کی بندگی قبول کر لیتا ہے اسے کسی حکومت کسی انسان کا بندہ و غلام نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ لوگ سند آزادی چاہے وہ اپنی ہو یا خاندان والوں کی حاصل کر لیں گے۔ آج سے آپ سب آزاد ہیں۔ اللہ بجز ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس سے پہلے دوسروں کی آزادی سلب کر رکھی تھی، جب وہ صاحبان غلام اور سرمایہ داروں کے جو غریبوں کے خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کے مالک و مختار بنے بچے ہیں، وہ تمام لوگ بدستور یوں ہی غلام رہیں گے۔ ہم ان کی گردنوں میں باقاعدہ توق غلامی تو نہیں ڈالیں گے، لیکن اگر وہ کسی خطا کے مرتکب ہوئے تو سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ میں نے مردم مصر کو نہیں خریدا مگر اس لیے کہ ان کے غلاموں اور ستم زدوں کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں اور صاحبان غلام اور ستم گروں کو ہمیشہ کے لیے اسیر۔